नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन सुम्मा आमीन। तफसीर सूरा अर्राद। मक्की सूरत 60 रकूआत 43 आयात, नज़ूल के एतबार से 96 नंबर पर आने वाली सूरत और तरतीब के एतबार से 13वें नंबर पर आने वाली सूरत। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला के फज़्लो करम से कुरान पाक की तफसीर का आगाज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे मक्की सूरतों से। नाउज़ुबिल्लाह हमारा इरादा कोई कुरान की तरतीब को तब्दील करना नहीं है, बल्कि सिर्फ इसके पीछे मकसद ये है कि जो सूरा फातिहा, सूरा बकरा और इस तरह की सारी जो मदनी सूराज हैं उनके अंदर अहकामात बहुत ज़्यादा हैं, और क्योंकि अभी हमारी तादाद बहुत कम है तो इसलिए हम इंशाल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक से सूरा फातिहा, सूरा बकरा एक तरतीब के साथ जो है वो हम शुरू करेंगे। तो अभी हम जो मक्की सूरतें हैं, सूरा रात से हम इसका स्टार्ट लेंगे, और मक्की सूरतें मैं बताती चलूं वो होती हैं जिनके अंदर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अकीदा रिसालत, अकीदा तौहीद बार बार लोगों के ज़हनों में रासिख की है। और वो जो मक्का के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब बहुत ज़्यादा जुल्म की इंतहा थी और लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हुए थे, उन पर जुल्म और सितम करते थे, तो उसके लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ये सूरतें जो हैं वो नाजिल करते जा रहे हैं, और इनके अंदर बार बार अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत जो है वो बताया जा रहा है। और अब ये जो सूरा राद है ये मक्का का आखिरी दौर है, और ये वो दौर है जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम की इंतहा है। तो अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये सूरत नाजिल की। इस सूरत के अंदर भी हम देखेंगे कि जो मेन इस सूरत का जो मजमून है वो यही है कि इसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला अपना तारुफ करवाएंगे, अपनी किताब का तारुफ करवाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ करवाएंगे, और मुशरिकीन मक्का को तंबीह भी करेंगे। तो हम आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा तिल्का आयातुल किताबि वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़ वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला युमिनून। अलिफ लाम मीम रा, ये किताब इलाही की आयात हैं, और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो ऐन हक है, मगर तुम्हारी कौम के अक्सर लोग मान नहीं रहे। अच्छा, जैसे हम तफसीर का आगाज़ करेंगे, कल से आप सब भी कोशिश कीजिएगा कि अपने साथ कुरान पाक या तफसीर वाला कुरान है जिस भी फॉर्म में है वो अपने साथ ज़रूर लेकर आएँ, ताकि आप लोग भी साथ साथ अंदर अगर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो वो कुरान के ऊपर या फिर अपने नोट्स किसी कॉपी के ऊपर साथ में थोड़ा थोड़ा सा नोट करते जाएं। उसके साथ आप लोगों की रिलेटेबिलिटी ज़्यादा अच्छी बनेगी। चाहे सिर्फ कुरान ले आएँ ताकि साथ साथ आप देखते जाएं, क्योंकि हम पढ़ तो रहे होते हैं नाज़रा कुरान, लेकिन उस आयत के अंदर अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे मुखातिब होकर हमें कह क्या रहे हैं वो ज़रा फिर हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। अगली बार फिर जब हम वो नाज़रा कुरान पढ़ रहे होंगे तो हमें उसमें पता चलेगा, अच्छा हमने फलां वक्त में सुना था कि इस आयत में अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे मुखातिब होकर हमें ये कहना चाह रहे हैं। तो भी सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्या कहा, तिल्का आयातुल किताब। अल किताब, ये किताब है। कैसी किताब है? द बुक, द ओनली बुक ऑफ इट्स टाइप। इस जैसी और किताब है ही नहीं। ये बेहतरीन चीज है जमा करने वाली चीजों में से जो लोग जमा करते हैं। ये बेहतरीन किताब है उन जमा की जाने वाली किताबों में से जो लोग जमा करते हैं। इस कलाम को बिल्कुल उसी तरह से फ़ोक़ियत हासिल है बाकी तमाम किताबों पर जिस तरह से खालिक को मखलूक पर फ़ोक़ियत हासिल है। ये वो किताब है कि जो हमें हदायत का रास्ता बताती है। ये वो किताब है जिसके बिल्कुल आगाज में अल्लाह सुब्हाना व तआला से जब हमने दुआ की थी कि अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इलाही मुझे सीधे रास्ते की तरफ रास्ता दिखा दे, मुझे सीधी राह दिखा दे, अल्लाह ने फौरन सूरा बकरा से लेकर पूरा कुरान आगे नाजिल कर दिया, हमें जवाबे दुआ दे दिया और कहा कि ये किताब ले लो, ज़ालिकल किताब, ये किताब है, इसको थाम लो, इसी के अंदर ही तुम्हारे लिए वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जो सीधा रास्ता मांगते हो ना, इस पूरी किताब के अंदर वो सीधा रास्ता तुम्हारे लिए मौजूद है। इसकी एक एक आयत, एक एक हर्फ को पढ़ते जाओ, समझते जाओ, इसके अंदर तुम्हारे लिए सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो सबसे पहले अल्लाह ने अपनी किताब का तारुफ करवाया कि अल किताब, ये ओनली बुक है अपनी तरह की, इस जैसी और कोई किताब नहीं है।
پھر کیا کہا؟ والذی انزل الیک من ربک، یہ وہ ہے جو کہ ہم نے تو آپ کی طرف نازل کیا ہے. کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل کی جانے والی کتاب کا تعارف بھی کروا دیا. اگلی بات یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ولیکن، لیکن اکثر لوگ ان میں سے ایسے بھی ہیں لا یؤمنون، جو اس پر ایمان نہیں لاتے. ان کو یہ کتاب دی گئی ہے، وہ اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اس کی باتوں کو سنتے سمجھتے ہیں، لیکن عقل ہونے کے باوجود اس کی مان کے نہیں دیتے، اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں. یہ قرآن جو پکار کر ان کو کہتا ہے کہ میری طرف لوٹ آؤ، زندگی کے ہر پہلو کے اندر میرے اندر مثالیں موجود ہیں، مجھ سے لو تم رہنمائی اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارو. لیکن نہیں، یہ لوگ نہیں مانتے. آج ہم بھی نہیں مانتے. اور وہ جو مشرکین مکہ کا انداز بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر بھی یہ کتاب نازل کی تھی، ان کے پاس بھی آخری نبی آئے تھے جو کہ انہیں بتا رہے تھے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے لگ جاؤ. لیکن وہ بھی جانتے بوجھتے ہوئے اس کے انکاری ہو گئے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وہ اللہ ہی تو ہے. اب اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. تعارف کروانے کا اللہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات میں جو اس نے اتنی خوبصورت سی کائنات بنائی ہے، اس کی ساری کی ساری جو اللہ نے نعمتیں بنائی ہیں نا، ان کا ذکر کروا کے اپنی پہچان کروا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہارے کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہیں. پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا اور اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا. اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقررہ تک چلتی رہتی ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے خوبصورت طریقے سے تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، ہر چیز بنائی. اللہ نے وہ جو سورج بنایا، وہ جو چاند بنایا، اس کو اس کا وقت مقررہ بتا دیا کہ وہ کس وقت میں، کس ٹائم پر، کس دن میں وہ نکلے گا. یعنی اگر پچھلے سال 28 فروری کو جس ٹائم پر سورج طلوع ہو رہا ہے، ایک سال کے بعد بھی وہ اسی ٹائم پہ اسی ٹائم نکلے گا. اس نے گردش کر کے کہاں آ کے دوبارہ رکنا ہے، اس کا وقت تعین ہے. چاند نے کس دن گھٹنا ہے، کس دن بڑھنا ہے، اس کا وقت اللہ کی طرف سے تعین کر دیا گیا ہے، مقرر کر دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے، یہ سارے اسی کے کام کی تدبیر فرما رہا ہے. وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. اور وہی اللہ ہی تو ہے جس نے زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں. اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے بھی پیدا کیے ہیں. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین میں نے بنائی، زمین میں نے پھیلائی، پھر اس کے اندر پہاڑوں کے ساتھ میں نے کھونٹے لگائے. یہ کیا بات ہے؟ بیسیکلی دیکھیں، جو زمین ہے نا، یہ بڑی سائنٹیفک آیت ہے. اگر آج ہم اس کو سائنس کے ساتھ دیکھیں تو ہمیں سائنس یہی سب باتیں ہی تو بتاتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اتنے سال پہلے قرآن کے اندر یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو زمین ہے وہ بیسیکلی سورج کا ہی ایک ٹکڑا تھی جو کہ زمین کی شکل میں آئی. یہ پہلے بہت ایک لیکوڈ تھی، بہت مایا کی حالت میں تھی، پھر اس کو سیمی سالڈ کیا، پھر اس کو سالڈ کیا، یہ ہارڈ ہوئی. جب یہ جم گئی پھر اس کو اس کی شیپ کو پراپر رکھنے کے لیے تاکہ یہ ڈھلک کر ادھر ادھر نہ جائے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھونٹے گاڑے. کس چیز کے ساتھ؟ پہاڑ کے ساتھ. پہاڑ اگر ہم دیکھیں تو واقعی بڑی مضبوطی کے ساتھ جتنے زمین کے اوپر ہمیں نظر آتے ہیں اتنے ہی زمین کے نیچے بھی ہیں. وہ اسی لیے اللہ نے گاڑے تاکہ جو زمین ہے اس کے اندر مضبوطی آ سکے اور وہ ہل کر وہ ادھر ادھر اس کی جو شیپ ہے وہ ڈی فارم نہ ہو. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے جو کہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں ایک ایک بات بتاتے ہیں. ہم اس پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کوئی اور تخلیق نہیں کر سکتا. اس کی ساری صفات، اس کی کائنات کو دیکھنے جاننے کے باوجود اس پر ہم ایمان نہیں لاتے ہیں. وہ مشرکین مکہ بھی جو تھے ان کے سامنے بھی ساری نشانیاں بتائی جاتی تھی لیکن وہ مان کے نہیں دیتے تھے. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے اندر طرح طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں. اللہ نے واقعی بڑی طرح کے پھل پیدا کیے ہیں. ہر پھل اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے، اپنے ذائقے کے لحاظ سے، ساخت کے لحاظ سے، تاثیر کے لحاظ سے ہر پھل دوسرے سے الگ ہے. یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہی تو ہیں
پھر اللہ کہہ رہے وہی دن کو رات پر طاری کرتا ہے، ان ساری چیزوں سے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام کرتے ہیں۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، ان میں سے کچھ تو اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے ہیں، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر بنا دیتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی پھل جو ہے وہ بہت زیادہ رسیلا، بہت زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے اور کچھ پھل کے اندر ہم کچھ مٹھاس اور کچھ مزہ جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا ہدایت صرف اسی کو ہی ملے گی جو کہ عقل سے کام لے گا، جو سوجھ بوجھ کرے گا اور اس کے اندر غور و فکر کر کے اپنے مالک کو، اپنے خالق کو پہچان لے گا۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل تو لوگوں کا یہ قول بھی ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب یہاں پر زندگی بعد موت کا تصور سمجھا رہے ہیں۔ وہ جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ کہتے تھے اچھا ہم تو مر جائیں گے، ہم تو مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہمیں اللہ کہاں سے دوبارہ بنا لے گا؟ اللہ کہہ رہے اچھا وہ اللہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر دیا، کیا اس کے لیے تمہیں دوبارہ بنانا بہت مشکل کام ہے؟ وہ اللہ جس نے دنیا کے بعد آخرت رکھی ہے، وہ اللہ جس نے دن کے بعد رات رکھا ہے، جزا کے بعد سزا رکھی ہے، جنت کے بعد جہنم رکھی ہے، اس کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں پھر سے پیدا کرے اور تمہیں کھڑا کر کے تم سے سوال و جواب کرے، تو یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ لیکن مشرکین مکہ ان کا ایک ہی اعتراض ہوتا تھا کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں بھلا کیسے نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ تو اللہ کے لیے کام مشکل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے اور وہی لوگ جن کے گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں نہ بنائیے گا۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ اچھا اب یہ مشرکین مکہ کا اگلا بہت بڑا اعتراض تھا۔ وہ کہتے تھے اچھا پہلے تو جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان کے اوپر تو کوئی نہ کوئی معجزہ، کوئی نہ کوئی نشانی لے کر آئے تھے، وہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہر نبی کوئی نہ کوئی نشانی لے کر آئے تھے۔ ہم آپ کو کیسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ ہم آپ کو کیسے نبی مان لیں، آپ کے اوپر تو کوئی بھی نشانی نہیں نازل کی گئی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اچھا تمہارے اوپر کوئی نشانی نہیں نازل کی گئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دور کے مطابق جو ہے وہ معجزے اور نشانیاں دیتے رہے۔ اب یہ جو عرب کا جو ایک ٹائم پیریڈ تھا اس کے اندر جو شاعری تھی وہ بہت زیادہ عروج پر تھی، لوگ بہت زیادہ شعر و شاعری کرتے تھے، شاعر بہت زیادہ موجود تھے وہاں پر۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مستقل معجزہ تو نہیں دیا، لیکن یہ پورا کا پورا قرآن مجید یہ معجزتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل کیا گیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جانے والا مستقل معجزہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ چیز بھی کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے اوپر یہ قرآن دے کر بھیجا گیا ہے یہی تو اس کا مستقل معجزہ ہے۔ اللہ ایک حاملہ کے پیٹ سے بھی واقف ہے اور جو کچھ اس میں بنتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے وہ اس سے بھی باخبر رہتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں ہر شخص کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ تم کوئی فعل، کوئی قول، کوئی عمل تم رات کی تاریکی میں چھپ کر کرو، تم دن دہاڑے کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر نگران فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک فرشتے تو وہ ہیں نا جو کرامن کاتبین ہیں، جو بیٹھ کر ہماری دن بھر کی جو ڈکٹیشن ہے وہ لکھ رہے ہیں، ہم جو ان کو املا دے رہے ہیں وہ اس کو لکھ رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن فرشتوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ نگران فرشتے ہیں۔ نگران فرشتے کون ہیں؟ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی حفاظت کے لیے رکھے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں نے انسان کو نوک پلک کے ساتھ درست کر کے اتنی خوبصورتی کے ساتھ سنوار کر بنایا، تو کیا ہماری کوئی چیز جب اتنی خوبصورت ہوتی ہے، ہم اس کو اتنی محنت سے بناتے ہیں، تو کیا اس کی حفاظت نہیں کرتے ہیں؟ تو اللہ کی ہم جو اتنی خوبصورت سی تخلیق ہیں، ہماری حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نگران فرشتے مقرر کیے۔ وہ نگران فرشتے کیسے ہیں کہ ہماری ایک ایک اعضاء کے اوپر وہ مختص ہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے گی۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کار کا اتنا سوئر ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن جو اندر انسان تھا اس کو ایک اسکریچ بھی نہیں آیا، کار کا برا حال ہو گیا، لیکن وہ انسان بالکل زندہ سلامت بچ گیا۔ کیسے تھا؟ اللہ کے نگران فرشتے موجود تھے۔ آنکھ ایک ایسی خوبصورت اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے کہ صرف آنکھ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 نگران فرشتے رکھے ہوئے ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا بچے ہیں وہ گر جاتے ہیں، گر کے کہتے ہیں اچھا انہیں چوٹ بہت لگ گئی، شکر ہے اللہ نے آنکھ بچا لی ہے۔ آنکھ تو اللہ نے بچانی تھی، کیونکہ اللہ نے صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے اتنی خوبصورتی کے ساتھ پہلے یہ آنکھ ڈیزائن کی، اس کے اندر آئیلٹ رکھا، اس کے اوپر یہ پلکیں رکھی تاکہ مٹی یا ڈسٹ کوئی بھی چیز اندر جائے تو یہ اس کو روکے، پھر بھی اگر چلی جاتی ہے تو اللہ نے یہاں پر ایک چھوٹا سا ڈیبرس رکھا ہے، اس میں سے فوراً پانی نکلتا ہے اور وہ اس گندگی کو باہر نکال دیتا ہے تاکہ آنکھ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق، اس کے اندر تبدیلی کر دی جائے۔ وہ اللہ جس نے انسان کو اتنا نوک پلک کے ساتھ صرف درست بنایا ہی نہیں بلکہ پھر اس کی حفاظت کے لیے اتنے فرشتے بھی مقرر کر دیے، پھر ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارا کرنے کا کام ہے ان آنکھوں کی حفاظت کرنا، جو ہم آگے جا کے سورہ احزاب میں بھی پڑھیں گے، سورہ نور میں بھی پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غض بصر کا حکم دیتا ہے، اپنی نظروں کو جھکا لو، ہر اس بری نظر سے اپنی نظروں کو جھکا لو۔ کسی ایسی فحش قسم کے کسی سین پر تمہاری نظر پڑ رہی ہے، کسی نامحرم پر تمہاری نظر پڑ رہی ہے، اپنی نظروں کو جھکا لو۔ یہ ہے کرنے کا کام، یہ ہے وہ شکر ادا کرنے کا کام جو کہ ہم نے اللہ کی اس نعمت کے ساتھ کرنا ہے کہ اپنی نظروں کو ہر بری چیز سے بچا کر رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ تو جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کو ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک سنت بتائی جا رہی ہے۔ اللہ کی سنت کیا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی حدود سے تجاوز کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کو بدحالی سے دوچار کرتے ہیں۔ اس قوم کے اوپر آفتیں، پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے اگلی صورتوں میں دیکھیں گے کہ کیسے پہلی قوموں پر عذاب آئے جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو ان کے اوپر بدحالی بھی آئی تھی، ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب بھی آئے تھے۔ لیکن اللہ کی سنت یہ بھی ہے کہ جب کوئی اس کی طرف پلٹتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ اس قوم کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے۔ یہاں پر رویے میٹر کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیسا ہے؟ یا تو ہم اب گناہ کر کے پھر اکڑ کر بھی دکھا رہے ہیں کہ اچھا ہم نے کیا ہے گناہ، یا پھر اگر گناہ ہو گیا ہے تو اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ جا کر توبہ استغفار کریں اور اپنے ان گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ہی معاف کر دیں گے، آمین۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہارے اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرد اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اب یہاں پر ایک ایک کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائیں گے کہ میری جتنی بھی مخلوق ہے نا، وہ ساری ہی میری تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بادل ہے نا، جب وہ گرجتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ وہ فرشتے وہ ہیبت سے لرز اٹھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ جو بجلیاں چمکتی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ جو پتھر پہاڑ کی اتنی چوٹی سے جو نیچے گرتا ہے، وہ اللہ کے ڈر اور خوف سے جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق کی تسبیح کرتی ہے، بادل کی گرج بھی تسبیح کرتی ہے، یہ جو ہمارے سائیں ہیں یہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو پھر جب ساری کی ساری مخلوق کی اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اللہ کو میری اور آپ کی عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو اس کی اور بہت سی مخلوق موجود ہے۔ اگر ہمیں عبادت کرنے کی، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں خود اپنے لیے ضرورت ہے۔
ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں, اللہ کی عبادت کریں, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں, ہمیں اس دنیا میں اور پھر آخرت میں بھی سرخرو کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عاقبت بھی سنوار دیجیے گا اور ہمیں نیکی کی توفیق دیجیے گا. آمین ثم آمین. اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے؟ اس کی وجہ ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا. کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہی تو ہے, وہ یکتا ہے, سب پر غالب ہے. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلے. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئی, اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں. اب یہ بہت ایک اہم سی آیت, ایک اتنا اہم سبق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس میں سمجھانا چاہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے. ہر طرح کی جو زمین ہے نا, وہ اس پانی کو اپنی استطاعت کے مطابق ایبزورب کر لیتی ہے. کوئی زمین اگر سخت ہے تھوڑا پانی ایبزورب کرے گی, کوئی نرم زمین ہے, ریتلی زمین ہے, مٹیالی زمین ہے, تو وہ اپنے اندر پانی کو زیادہ ایبزورب کرے گی. ہر طرح کی زمین اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جب اس پانی کو ایبزورب کر لیتی ہے, باقی کا پانی ندی نالیوں کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. نوٹ کیا نا, اکثر جب موسلا دار بارش آتی ہے تو ایک ندی نالوں کی سی سچویشن بن جاتی ہے اور پانی جو ہے وہ نالوں میں جانا شروع کر دیتا ہے. اب اسی کے اندر ہی کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پتھر بھی ہوتے ہیں. اب وہ جو پتھر جب اس پانی کے راستے میں آتے ہیں تو ایک اپوزنگ فورس ہوتی ہے اور وہاں پر فرکشن پیدا ہوتی ہے, ایک رگڑ پیدا ہوتی ہے. جب پانی اور پتھر ٹکراتا ہے تو اس سے ایک رگڑ پیدا ہوتی ہے, اور اس رگڑ کے پیدا ہونے سے وہاں پر جھاگ بنتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں کتنی ڈیٹیل سے ہمیں قرآن کے اندر یہ بات سمجھا رہے ہیں, بڑے غور سے سننا ہے. پھر جب وہ پتھر اور وہ پانی کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہاں پر ایک جھاگ بنتی ہے. وہ جھاگ جو ہے وہ اڑ جاتی ہے, اور پھر اس پتھر کے جو تھوڑے بہت ٹکڑے ہوتے ہیں, وہ جو مفید ٹکڑے ہوتے ہیں, وہ اس تہ میں بیٹھ جاتے ہیں. اگر ہم سمندر کی مثال لیں تو وہ جو پتھر کے جو مفید ٹکڑے ہیں وہ سمندر کی تہ میں بیٹھ جاتے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر قاری قرآن کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھو, جب تم ایسی محفلوں سے جڑو گے, جب تم ان ذکر کی محفلوں, ان قرآن کی محفلوں میں بیٹھو گے, تم یہاں سے جب کچھ سیکھ کر جاؤ گے, جو علم کا دریا تم لے کر اپنے ساتھ جاؤ گے, اس کے اندر بہت سے لوگ تمہیں ایسے بھی ملیں گے کہ جو اپنے اپنے حافظے کے مطابق اس سے استطاعت اس سے ایبزورب کریں گے. سب سے پہلی چیز یہاں پر یہ نوٹ کر لیجیے, اللہ نے یہاں پر بارش کو باران رحمت ہے, بارش باران رحمت ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش کو قرآن سے تشبیہ دے رہے ہیں, یعنی کہ قرآن اور بارش یہ دونوں باران رحمت ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہیں. اب ہر کوئی اس بارش کو یا پھر قرآن کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہی اپنے حافظے کے اندر لے کر جائے گا. زمین کے اندر جتنی استطاعت تھی اس نے اس کے مطابق پانی کو ایبزورب کیا, بارش کو ایبزورب کیا. اسی طرح سے اب جو قرآن پڑھنے والے اس محفل میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, ہر کوئی اپنے اپنے حافظے, اپنی اپنی استطاعت, اپنی اپنی قابلیت کے مطابق اس قرآن کی تعلیم کو اپنے اندر ایبزورب کریں گے. اب جب وہ ایبزورب کر کے یہاں سے جائیں گے, باہر ان کو ہر طرح کی اپوزیشن ملے گی, ہر طرح کی مخالفت ملے گی, برادری کی مخالفت ملے گی, معاشرے کی مخالفت ملے گی, ہر طرح سے ان کے اپنے گھر والے ہی ان کے مخالف ہو جائیں گے. اچھا تم قرآن کلاس میں یہ سیکھ کر آئی ہو, ہم تو نہیں اس بات کو مانتے ہیں, ہم تو نہیں اس بات پر عمل کریں گے. اچھا ٹھیک ہے تم نے کرنا, ہر لیول پر آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن اگر آپ نے جم کر ڈٹ کر اس مخالفت کا سامنا کیا اور اس دین کی راہ پر چلتے رہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو قیمتی سا پتھر بن کے سمندر کے تہ کے اندر وہ رہ جاتا ہے نا, وہ پھر سب سے کامیاب ہوتا ہے. وہ پتھر بننا ہے ہمیں, وہ قیمتی پتھر بننا ہے جو کہ اپنی جگہ پر سٹیبل ہو جاتا ہے اور پھر وہ بہت زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے. ہمیں وہ بننا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. وہ جتنی مخالفتیں, وہ جتنی بھی چیزیں ہیں, اس کو اللہ نے کس سے تشبیہ دی ہے؟ جھاگ سے تشبیہ دی ہے. جتنی مخالفتیں وہ کچھ دیر رہیں گی. لوگ زیادہ ٹائم نہیں کسی کی زندگی میں انٹرفیئر کرتے, ادھر بات کرتے ہیں ادھر کہہ کر بھول بھی جاتے ہیں. ان کی مخالفتوں کو تم نے نہیں سننا ہے, وہ جھاگ کی طرح اڑ جائیں گی, لیکن تم نے اس مخالفت کے باوجود بھی جمے اور ڈٹے رہنے اور سیدھی راہ پر چلتے رہنا ہے. اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں, اب آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا, ہر ندی نالے نے اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ آ گئی, اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتی ہے جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں. اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتی ہے, اور جو چیز انسان کے لیے نافع ہے وہ
زمین میں ٹھہر جاتی ہے، وہ پتھر وہ ٹھہر جاتے ہیں، وہ جھاگ وہ اڑ جاتی ہے، وہ مخالفتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، انسان کا سیدھے راہ پر چلنا باقی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثالوں سے اپنی بات کو سمجھاتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کو بھی مالک ہو جائیں تو اتنی ہی فراہم کر لیں، وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس کو فدیہ میں دے کر ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے، اور وہ لوگ بھی ہیں جن سے بری طرح سے حساب لیا جائے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حساب آسان کر دیجیے گا، ہمیں برے حساب سے بچا لیجیے گا۔ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو شخص جو تمہارے رب کی طرف کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ یعنی کہ کتاب کا علم رکھنے والا اور نہ رکھنے والا دونوں برابر ہو جائیں؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں نصیحت تو عقل والے ہی پکڑتے ہیں، اب یہاں پر وہ جو عقل والے، وہ جو اولو الالباب ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی کچھ صفات بتا رہا ہے کہ کون ہوتے ہیں یہ سیانے لوگ ہیں کون؟ ہم بھی سیانے بننا چاہتے ہیں تو آئیں پھر ہم بھی دیکھیں کہ یہ سیانے لوگ کیا ہیں، ان سیانے لوگوں کے اندر ایسی کیا صفات ہیں جو کہ ہم نے بھی اپنے اندر اپنانی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن میں سیانے لوگوں کی جو ہمیں طریقے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سیانے کون ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سیانہ وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے عہد کو پورا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اولو الالباب سمجھدار سیانے کون ہیں؟ جو کہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ عہد کون سا ہے؟ کلمہ طیبہ بھی تو عہد ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو ہم قرآن کے اندر نماز کے اندر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہم عبادت کریں گے، خاص تجھی سے مدد مانگیں گے، وعدہ ہی تو ہے اللہ تیرے سوا ہم کسی کے در پہ جائیں گے ہی نہیں، کسی اور سے مانگیں گے ہی نہیں، جو اپنے وعدوں کو عہدوں کو پورا کرتے ہیں۔ دوسرے کون؟ جن روابط کو، ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں برقرار رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر روابط سے مراد کون سی چیزیں ہیں؟ اس سے مراد یہاں پر وہ ساری چیزیں ہیں جن کو کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جب رحم مادر کو بنایا تھا نا تو اسے اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تھا کہ اے رحم تیری قسم، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ کر رکھوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ کر رکھ دوں گا۔ یہ رحم کے رشتوں کو جوڑنے کی اہمیت ہے۔ تو جو اللہ کے کہے ہوئے کاموں پر عمل کرتا ہے، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ سکے بہن بھائی، وہ ماں باپ، وہ رشتہ دار جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ خون کے رشتے، ان کو جوڑنا سچے سیانے عقل مند اولو الالباب وہی لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر تیسری نشانی اللہ نے کیا بتائی؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ چوتھی نشانی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ کتنی ہی مشکل، کتنی ہی پریشانی، کتنی ہی اپوزیشن کیوں نہ آ جائے، اس کے باوجود یہ کیا کرتے ہیں؟ صبر سے جمے اور ڈٹے رہتے ہیں۔ اور پانچویں چیز یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی دونوں طرح سے خرچ کرتے ہیں۔ چھپ چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور اعلانیہ بھی کرتے ہیں۔ اعلانیہ سے مراد یہاں پر زکوٰۃ ہے جو کہ ادا کی جاتی ہے اعلانیہ طریقے سے، تو ہر طرح سے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اور ساتویں نشانی اللہ نے کیا بتائی؟ کہ یہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی برائی دیکھتے ہیں نا تو اس کے بدلے میں برائی نہیں کرنے لگ جاتے، کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے بھلائی کا سہارا لیتے ہیں، نیکی کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ 7 کام کرنے والے اللہ کی نظر میں کون ہیں؟ سیانے ہیں، اولو الالباب ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ آخرت انہی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ جو اولو الالباب ہے نا، یہ جو سیانے ہیں نا، جن کی 7 نشانیاں بتائی ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے آخرت بنائی ہے، اور آخرت کا وہ گھر، وہ جنت بنائی ہے، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی ایسے باغ ہوں گے جو ان کی ابدی قیامگاہ ہوں گی، جو خود بھی اس میں داخل ہوں گے، اور اپنے آباء و اجداد، اپنی بیویوں، اپنی اولادوں میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں۔ ہم کسی اچھی جگہ پر جائیں تو کیا ہمارا دل کرتا ہے ہم اکیلے ہی چلے جائیں، اکیلے گھوم پھر کر آ جائیں؟ نہیں،
کسی بھی اچھی جگہ پر، کسی پارک میں، کسی ہوٹل میں، کسی ریسٹورنٹ میں، کسی مال میں جانے لگے یا کسی بہت اچھی سی نیو جگہ کو ایکسپلور کرنے لگے تو ہمارا دل ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لے کر جائیں، اپنی بیوی بچوں کو بھی لے کر جائیں، اپنے سارا جو خاندان ہے ان کو لے کر جائیں، وہاں پر بھی ہم گھومیں پھریں، سب مل کے اکٹھے انجوائے کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو نا کہ تم اس باغ میں بھی جاؤ، وہاں پہ اپنی اولادوں، اپنے بیویوں، اپنے خامدوں، اپنے سارے لوگوں کے ساتھ جاؤ، تو پھر تم کیا کرو، وہ تم اولو الالباب بن جاؤ، وہ سیانے بن جاؤ اور وہ سیانوں والے ساتھ کام کرنے لگ جاؤ، اپنے عہدوں کو پورا کرو، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑو، نماز کو قائم کرو، رشتوں جو مال دیا اس کو خرچ کرو، اور پھر برائی کو بھلائی سے دور کرو۔ یہ سارے کام جب تم کرنے لگ جاؤ گے تو پھر آخرت کا گھر انشاءاللہ تمہارے لیے ہی ہے، انشاءاللہ۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم وہاں پر جاؤ گے نا ان جنت کے گھروں میں، تو کیا ہوگا، ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے، اور ان سے کیا کہا جائے گا، اس جنت کے گھروں میں جب ہم بیٹھے ہوں گے اپنے تختوں کے اوپر، تو وہاں پر فرشتے آئیں گے اور کیا کہیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، آج سلامتی ہو تم پر، تم بڑی اچھی رہ گئی ہو، تم نے دنیا میں صبر کیا تھا نا، آج تم اسی جنت کی انہی باغات کے ان گھروں کی تم مستحق ہو گئی ہو، تم بڑی اچھی رہ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں بنا دیجئے، آمین ثم آمین۔ اس دن فرشتے آ کر ہمیں سلام دیں گے، ہم پر سلامتی بھیجیں گے کہ تم بڑی اچھی رہ گئی ہو، دنیا میں اگر تمہارے اوپر مشکلیں آئی تھی، اپوزیشن آئی تھی، مخالفتیں آئی تھی، برا وقت آیا تھا، تم نے اس وقت صبر کیا تھا، تم صبر کے ساتھ جمی ڈٹی رہی تھی، تو آج آ جاؤ، آج تمہارا گھر بڑا ہی اچھا ہے، یہ بہت خوبصورت گھر ہے، اس گھر میں تم اب آرام سکون سے رہو، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس گھر کا مستحق بنا دیجئے، اس گھر کو حاصل کرنے کے لیے جو تڑپ ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے۔ اور پھر یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم بھی کوئی نیا گھر بناتے ہیں نا، اور اس گھر کو پھر بنانے کے بعد ہم اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو ہم بلاتے ہیں، وہاں پہ پارٹی آرگنائز کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آؤ دیکھو ہمارا گھر، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا یہ آپ کا جو سیکنڈ پورشن ہے نا، یہ آپ نے بہت اچھے سے بنایا ہے، اس کو بڑے اچھے سے آپ نے فرنش کیا ہوا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے۔ بالکل اسی طرح اس دن بھی وہاں پر ہمارے عزیز و اقارب، ہماری اولادیں، ہمارے سارے لوگ آئیں گے اور وہاں پر آ کر کہیں گے تمہارا گھر تو بڑا ہی خوبصورت ہے، تم نے بڑے ہی اچھے سے اس کو فرنش کیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس گھر کو اچھے سے تیار کرنے، اسے فرنش کرنے کی توفیق دے۔ اور جیسے میں نے کل بتایا تھا، اس گھر کو فرنش تو ہم نے کرنا ہی نہیں، ہم نے تو صرف اچھے عمل کرنے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی تو خود اپنے ہاتھوں سے جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے اس کے بعد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول ہی نہیں دیتے، بلکہ جنت کو مزین بھی کرتے ہیں، سجاتے بھی ہیں خود اپنے ہاتھوں سے۔ صرف ہمیں کیا کرنا ہے، اچھے عمل کرنے ہیں، ہمیں روزہ رکھنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ رکھنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے، اور پھر دن رات قیام سجود اور عبادتیں کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ وہ جنت تو خود ہی ہمارے لیے مزین ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ دیکھیں پھر ایک ہی صورت کے اندر دوسری دفعہ مشرکین مکہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اچھا اس نبی کو ہم نبی کیسے مانیں، اس پر تو کوئی نشانی ہی نہیں اتری۔ گویا ان کے لیے صرف ظاہری آنکھ سے نشانی کو دیکھ لینا ہی نبی ماننے کے لیے ضروری تھا، جو اتنا بڑا معجزہ، جو قرآن، جو کہ ایسا قرآن جس کی جو شاعری تھی، جو اس کے الفاظ تھے، وہ وہاں کا کوئی اور شاعر اس کو لکھ کے لانے کے قابل نہیں تھا، اس کے باوجود وہ اس کو مان کے نہیں دیتے تھے۔ پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب یہاں پر ہدایت کا ایک اصول بتایا جا رہا ہے۔ اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ہدایت کی طرف آنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اللہ بیٹھے بٹھائے گھر پہ نہیں کہ تم سب کچھ گناہوں کے کام کرتے جاؤ اور کہو کہ اللہ ہدایت ہی نہیں دیتا۔ اللہ کوشش اور ایفرٹ کے بغیر کسی کو ہدایت بھی نہیں دیتا ہے۔ جب تک انسان اپنے گھر سے نکل کر ذکر کی محفلوں سے جڑ کر، سمجھ کر، سیکھ کر اس پر عمل نہیں کرتا، اللہ تب تک اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو اس کے راستے پر آتا ہے اللہ اسی کو ہی ہدایت دیتا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے
इत्मीनान नसीब हो गया। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह की याद से, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। हम में से कितने लोग हैं जो सुकून चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं सुकून? अपनी जिंदगियों में आज हर इंसान के पास हर चीज मौजूद है, हर नेमत से अल्लाह ने हमें नवाजा है, लेकिन कमी है तो हमारे पास सुकून की। अल्लाह कह रहे हैं अगर तुम सुकून चाहते हो तो अपने ओरिजिन की तरफ पलटो, अपना जो खालिक है, जो मालिक है, जो राजिक है, उसकी तरफ पलटो, उसका जिक्र करो। जब तुम उसकी तरफ पलट कर उसका जिक्र करने लग जाओगे तो तुम्हारी जिंदगियों में तुम्हारे दिल को सुकून खुद ब खुद ही आ जाएगा। जिक्र इलाही, यहाँ पर जिक्र इलाही की हमें अहमियत बताई जा रही है कि दिल में अल्लाह की याद हो और जुबान पर अल्लाह का नाम हो, इसको कहते हैं जिक्र इलाही। ये अफजल इबादत है, हुक्म खुदाबंदी है कि जब तक तुम अल्लाह को याद करोगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया था? फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह हमारा जिक्र करेगा। और अल्लाह का जिक्र तो वो जिक्र है कि अगर हम तन्हाई में जिक्र करेंगे तो अल्लाह कहता है मैं फरिश्तों की महफिल के अंदर तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मेरी तरफ एक कदम आओगे मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ आऊंगा, तुम मेरी तरफ चलते हुए आओगे मैं दौड़ते हुए तुम्हारी तरफ आऊंगा। अल्लाह का जिक्र, इतनी अहमियत उसकी। और फिर जिक्र इलाही एक अफजल अमल है जिसके बारे में कहा गया वला जिक्रुल्लाहि अकबर, जिक्र से बड़ा तो कोई नेकी नहीं है, कोई इबादत ही नहीं है। और इतना बड़ा है कि हदीस के अल्फाज हैं कि हम सब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा सहाबा पूछने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब रोज़ा रखते हैं, हम में से सबसे ज़्यादा अजर सवाब किसको होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे रोज़े का सबसे ज़्यादा अजर सवाब उसको होगा जो जिक्र सबसे ज़्यादा करेगा। फिर सहाबा ने पूछा अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जिहाद करते हैं, सबसे ज्यादा अजर सवाब किसको होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो सबसे ज्यादा जिक्र करेगा। हम सब हज करते हैं, किसको ज्यादा अजर सवाब होगा? जो तुम में से जिक्र सबसे ज्यादा करेगा। ये जिक्र की अहमियत है, ये जिक्र की अहमियत है, ये जिक्र की फजीलत है। और आज हम सुकून की तलाश में हैं। आज हम एंग्जाइटीज, टेंशन्स और डिप्रेशन के मरीज हो गए हैं और उसके लिए क्या क्या हम फिर नहीं करते हैं। अच्छे से अच्छा घर, अच्छी से अच्छी जगह भी घूम के देख ली, घर खूबसूरत बना कर देख लिए, और फिर वो नशा आवृत चीज खा के अपने कहते हैं हम क्या हमारे दिमागों को सुकून आ रहा है, हमारे दिमाग जो है वो इस नशा आवृत चीजों को खा के सुकून महसूस करते हैं। नहीं, कोई ऐसी चीज सुकून नहीं दे सकती है। सुकून चाहते हो तो आ जाओ, अल्लाह की तरफ पलट आओ, अपने ओरिजिन की तरफ पलट आओ, अपने खालिक की तरफ पलट आओ और जिक्र को जो है वो अब कसरत के साथ अपना लो। अल्लाह सुब्हाना व तआला खुद ही तुम्हारे लिए तुम्हारे दिलों के सुकून का बाइस बन जाएगा। हदीस के अल्फाज हैं कि जब मेरे बंदे के लब मेरे जिक्र में हिलते हैं तो वो मेरे सबसे ज्यादा करीब तरीन होता है। एक और हदीस है, जब मेरा बंदा सजदे की हालत में होता है और उसके लब मेरे जिक्र में हिलते हैं तो वो उस वक़्त मेरे सबसे ज्यादा करीब होता है। सुभान अल्लाह। हर इंसान के, एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर इंसान के दिल के 2 हिस्से हैं, एक हिस्से के अंदर फरिश्ते रहता है और एक के अंदर शैतान रहता है। जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता रहता है तो वो शैतान वहां से चला जाता है, लेकिन जो ही वो अल्लाह के जिक्र को छोड़ता है और बाकी चीजों में मुलविस हो जाता है, वो शैतान वापिस आता है और उसके दिल के ऊपर कब्जा कर लेता है। और जब तक वो ऐसा ही करता रहता है, शैतान काबू में उसके दिल पर कब्जा किए रखता है। जैसे ही वो दोबारा अल्लाह का जिक्र शुरू करता है तो शैतान वहां से भाग जाता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें भी चलते फिरते उठते बैठते सुबह शाम आपका जिक्र करने की तौफीक दें। और जिक्र फिर कैसे हैं? मोमिन के जिक्र का तरीका ये नहीं है कि सारे काम काज धंधे छोड़कर बस बैठ जाए तस्बीह पकड़कर और कहे कि बस अब मैं तस्बीह करता ही जाऊंगा, सुभान अल्लाह पढ़ता ही जाऊंगा तो बस यही जिक्र है। नहीं, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। उसका मकसद सिर्फ अगर यही होता कि उसने इबादत ही करनी है तो वो तो अल्लाह के फरिश्ते भी थे जो सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह के घर का तवाफ करते हैं और 70,000 फरिश्तों के बाद जाकर उधर फरिश्तों की बारी आती है अल्लाह के लिए नेकी करने के लिए, इबादत करने के लिए, तस्बीह बयान करने के लिए। मखलूक कम नहीं थी, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ जिक्र और इबादत और इसमें लगे रहना नहीं है कि हम दुनिया के सारे काम छोड़कर कहें कि बस अब हमने अपने आप को इस कमरे में अलग कर लिया, अब हम बस नेकी करेंगे। नहीं, दुनिया के सारे काम होंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हकूकुल इबाद ऐसे ही नहीं बताए।
اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھا جائے گا، اپنے قریبی رشتوں کا خیال رکھا جائے گا، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا جائے گا، ہر کسی کا خیال رکھتے ہوئے، حقوق العباد کو نبھاتے ہوئے، دنیا کے کام کاج اور معاش کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرنا، یہی تو اصل امتحان ہے۔ کیا یہی اصل امتحان نہیں ہے؟ ورنہ اگر صرف کیا جاتا کہ چلو جی عبادت کرو بیٹھ کر، ہم تو کر لیتے، لیکن اللہ نے کہا جاؤ ساتھ میں تم نے روزی بھی کمانی ہے، باہر سے کما کر بھی لانا ہے، ان دنیا کے حالاتوں کو فیس بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اگر روزی کی فکر نہ ہوتی تو کیا ہم سارا دن گھر پر بیٹھے، یا کوئی ہمارے اوپر اور ٹینشن نہ ہوتی تو بس ہم نے 5 نمازیں ہی تو پڑھنی تھی، پڑھ لیتے، اللہ کا ذکر ہی تو کرنا تھا، سارا دن توبہ توبہ کر لیتے۔ لیکن وہ شیطان، اس نے بھی تو الجھانا تھا نا ہمیں، اس نے بھی تو ہمیں اور چیزوں میں ملوث کرنا تھا نا، یہی تو ہمارا اصل امتحان ہے۔ تو پھر ذکر کی کثرت کو تو اپنے لبوں پر سجانا ہے، لیکن اس کو ساتھ ساتھ دنیا کے کام بھی کرنے ہیں۔ جیسے اب رمضان آ رہا ہے، دن بھر اگر چلیں آپ نے کوئی افطاری کی تیاری کرنی بھی ہے، ساتھ ساتھ اپنی زبان پر جو ہے وہ ذکر کو جاری رکھیں۔ اور پھر ذکر کون کون سے ذکر، کچھ بہترین سے میں اگر آپ کو ذکر بتاؤں تو ایک ہے جس کے اندر فرشتوں کی جو تسبیح بھی ہے، اور اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سمندر کی جھاگ جتنے تمہارے گناہ بھی ہوں گے نا، لیکن اگر تم یہ پڑھ لو گے تو تمہارے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن اگر سمندر کی جھاگ، سمندر اتنا بڑا اور اس کے اوپر پھر اتنی جھاگ، اتنے گناہ بھی ہوں گے نا تمہارے تو وہ سارے ہی معاف ہو جائیں گے۔ اور چھوٹا سا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو بس اس کو یاد کر لیں اور کثرت کے ساتھ جو ہے اپنی زبان پر جاری رکھا کریں۔ پھر ایک اور ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سے کلمے ہیں جنہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ اور یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حساب آسان کر دیجیے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اپنا حساب لے لیں اس سے پہلے کہ ہمارا حساب لیا جائے۔ روز رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، توبہ استغفار کریں اس وقت سے پہلے کہ جب ہمارا حساب لیا جائے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ان سے پہلے جو لوگ جو گزرے ہوئے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی کو جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو علیم ہے، تو سمیع ہے، تو خبیر ہے، تو بصیر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی اپنے کلام کا علم عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ تفسیر سورہ ابراہیم 82 آیات، 7 رکوعات، ترتیب کے اعتبار سے 14ویں نمبر پر اور نزول کے اعتبار سے 72 نمبر پر آنے والی سورت۔ آیت نمبر 35 میں ایک فقرہ جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اور اسی حوالے سے اس کے اندر جو سورت کا نام ہے وہ سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ زمانہ نزول دیکھا جائے تو یہ وہی سورہ رعد والا جو زمانہ ہے، مکہ کا آخری دور ہے، مشرکین کی مخالفت عروج پر ہے، وہی دور چل رہا ہے، اور اس کے اندر بھی وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے جو انکار کرنے والے تھے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ ایک بار پھر
اگلی سورت کا آغاز مکی سورت، ایک بار پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب کا، اپنے نبی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہی اس سورت کا اصل مضمون ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مکی صورتوں کا یہی مضمون ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 الفاظ کا استعمال کیا، کیا کرو تم، انہیں اس کتاب کی طرف جو کتاب نازل کیا اس کی طرف لے کر آؤ۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ کیا کرتی ہے؟ من الظلمات الی النور، 2 الفاظ، یہ اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لاتی ہے، ظلمات اور نور۔ کون کون سے ظلمات ہیں اور کون کون سے نور ہیں؟ ذرا اس پر ایک نظر ڈال لیں تو ظلمات اندھیرے، آج بھی بہت طرح کے اندھیرے ہیں۔ کون سے؟ لا علمی کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، ظلم و زیادتی کے اندھیرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان اندھیروں سے بچ جاؤ، ان اندھیروں سے نکل آؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، قیامت کے ظلم اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچا کر رکھے۔ اور پھر آج صرف اتنی طرح کے اندھیرے ہیں؟ نہیں، آج مایوسی کے اندھیرے ہیں، آج ڈپریشن کے، نا امیدی کے اندھیرے ہیں، اینگزائٹی کے اندھیرے ہیں، ہر طرح کے اندھیرے ہیں۔ اور نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی جو آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا گیا، من الظلمات الی النور۔ اندھیروں کو دور کرنا چاہتے ہو؟ نور کی طرف آؤ۔ نور کون سا ہے؟ نور صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ کا نور ہے۔ ان سب اندھیروں سے، ان سب ظلمات سے نکلنا چاہتے ہو تو صرف اور صرف اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو پھر نور ہے آسمانوں کا بھی، زمین کا بھی۔ اور سخت تباہکن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے، اور جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ ہی تو گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، کہ مشرکین کا ایک رویہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو روکتے تھے کہ وہ اللہ کے راستے کی طرف نہ جائیں۔ اب روکنے کے کچھ طریقے تھے، اللہ یہاں پہ ہمیں وہ طریقے بتا رہا ہے کہ ان کا کیا طریقہ ہوتا تھا۔ پہلا طریقہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ مذاق، تنقید، استہزاء اور کسی بھی طرح کا انہیں جو ہے وہ مذاق اڑانا پسند کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں بھی تو ہے، اچھا تم قرآن کلاس میں جا رہی ہو، تم دورہ قرآن کی کلاس میں جا رہی ہو، کیا ہی ضرورت ہے تمہیں سارا دین تو پتہ ہے، تم تو پہلے ہی اپنے اوپر دین کا لیبل لگا کر تو بیٹھی ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے قرآن سننے کی، تم تو سب کچھ جانتی ہو۔ یہ مذاق ہے نا۔ پھر کسی چیز پر عمل کرنے لگ جاؤ، پردہ کرنے لگ جاؤ تو پھر مذاق اڑانے لگ جائیں گے، تم نے کیا نینجا ٹرٹل بن کے بیٹھ گئی ہو، تم نے کیا یہ اوپر سے نیچے تک برقع پہن لیا، تم تو عجیب ہی لگ رہی ہو، تم پردہ کرنے لگ جاؤ گی، تمہیں تمہارا خاندان کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، تمہارا اچھا رشتہ کہاں سے آئے گا۔ مذاق بن کر رہ جاتے ہیں جب اللہ کے راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں۔ تب بھی مذاق کے ذریعے روکا جاتا تھا اللہ کے راستے سے، آج بھی روکا جا رہا ہے۔ پھر دوسرا طریقہ کیا تھا؟ کسی کو جبرن روکنا، کسی کو زبردستی روکنا کہ تم اس راستے پر نہیں جاؤ گی، تم یہ کام نہیں کرو گی، آج بھی ہو رہا ہے۔ کوئی بچی دین کی قرآن کلاس سے جڑ کر اگر سن کر، سیکھ کر، سمجھ کر جاتی ہے کہ اللہ نے سورہ نور میں، سورہ احزاب میں واضح طور پر حکم دیا ہے کہ تم پردہ کرو، اپنے چہروں کو ڈھانپو، اپنے آپ کو کور کر کے نکلو، لیکن اسے مجبوراً، اس کو زبردستی جو ہے اس کام سے روکا جاتا ہے، اس کے اپنے گھر والے، اس کے اپنے بہن بھائی اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ تم پردہ کرو۔ وہ سب آج بھی ہو رہا ہے جو اس دور میں ہوتا تھا۔ 2 طریقے کون سے دیکھے؟ مذاق اڑا کر روکنا، دوسرا طریقہ جبرن روکنا، زبردستی روکنا، اور پھر تیسرا طریقہ کیا ہے؟ مار پیٹ کے، زیادتی کے ساتھ ان کو روک لینا۔ چوتھا طریقہ کسی دوسری سرگرمیوں میں انوالو کر دینا، یعنی ایک سیدھی چیز پہ آپ جا رہے ہو نا، اس سے ان کا دھیان ہٹا دینا۔ قرآن ہے نا، قرآن پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، قرآن کلاس میں جانا ہے روز، آپ کو کہا گیا کہ ادھر 30 سے 40 دن کا دورہ قرآن ہے جو کہ ہم نے اٹینڈ کرنا ہے، دھیان بھٹائیں گے۔ اب اچھا چلو ابھی رمضان یکم سے جانا شروع کریں گے، ابھی کیا کرنا ہے جا کے، ابھی گھر کے بہت کام ہے، رمضان کی بہت تیاری کرنی ہے، ابھی بچوں کو دیکھنا ہے، ان کے ایگزامز ہیں، گھر کی تیاری، گھر کی صفائی، کیا ہے یہ دھیان ہی تو بٹ رہا ہے۔ اس قرآن کی سیدھی راہ پر چلنے سے دھیان ہی تو بھٹکایا جا رہا ہے، کوئی اور دوسری راہ ہی تو دکھا کر اس میں انوالو کیا جا رہا ہے۔
یہ سارے اللہ کے راستے سے روکنے کے طریقے ان مشرکین میں بھی تھے اور آج ہمارے ہاں بھی رائج۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان طریقوں کو سمجھیں، اپنے سامنے ہم دیکھتے ہوئے ان کو سمجھ بوجھ کر اس سے ہمیں باز رہنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھا دے۔ اللہ نے قرآن عربی میں کیوں نازل کیا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں بھیجا تھا، عربوں کی زبان عربی تھی، اس لیے ان کو بات اچھے سے سمجھانے کے لیے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالادست اور حکیم ہے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ ہم انشاءاللہ یہ جو جتنے بھی انبیاء کے واقعات ہیں یہ آگے آنے والی صورتوں میں ہم پڑھتے جائیں گے، بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ ابھی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف مختصراً یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کو نشانیاں دی تھی نا، پھر ان سے لوگوں نے بڑا سبق بھی حاصل کیا تھا، ان میں سے بہت سے لوگ تھے جو کہ اللہ کی طرف پلٹ بھی آئے تھے اور صبر اور شکر کرنے والے ہو گئے تھے۔ اور پھر اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو تمہیں سزا بہت سخت دوں گا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، لیکن اگر تم صرف ناشکری ہی کرتے جاؤ گے تو میں تمہیں پھر سزا بھی بہت سخت دوں گا۔ ابھی میں آگے آپ کو شکر کے بارے میں اور بھی آیات اور احادیث کے ساتھ سمجھاتی ہوں، ابھی ہم اس کو اتنا سا ہی بس رہنے دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ ہی محمود ہے۔ اب ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کہہ دیا، دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تو اتنا غنی ہے، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تو اتنا غنی ہے کہ اگر اے ابن آدم تم سب کے سب جنوں انس اور تمہارے اگلے پچھلے بھی اگر مل کر سب کے سب فرما بردار ہو جائیں تو میری کائنات میں کوئی کمی نہیں کر سکتے، اور اگر تو سب کے سب جنوں انس نافرمانی کرنے لگ جائیں اور تمہارے اگلے پچھلے کائنات کے سب لوگ بھی اگر نافرمانی کرنے لگ جائیں تب بھی میری کائنات میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ وہی بات، اللہ غنی ہے، نہ ہماری نیکیاں اس کو چاہیے نہ ہمارے گناہ اس کو چاہیے، اگر کچھ چاہیے تو وہ ہمیں اپنے آپ کے لیے چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کی بخشش کروا کر ایک اچھی جو جگہ ہے اس کو پا سکیں۔ تو اللہ غنی ہے، اللہ کو نہ ہماری عبادت سے نہ ہماری نافرمانی سے اس کی کائنات میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں۔ ہم انشاءاللہ ان ساری قوموں اور ان سارے نبیوں کے جو قصے ہیں وہ سورہ ہود میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سارے قصوں کے ساتھ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان ہو جیسے ہم ہیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سے زیادہ مقامات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جن پر الفاظ کے ساتھ یہ واضح طور پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے۔ عقیدت و رسالت جو ہے وہ لازمی جزو ہے، لیکن نبی کو ایک اور درجے پر پہنچا دینا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ نبی بھی بشر ہی ہوتے ہیں۔ بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت۔ اب ایک اور بہت خوبصورت سی آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، الم تر کیف ضرب اللہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کس کی مثال؟ کلمہ طیبہ کی مثال کیسی ہے؟ مثلاً کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی مثال کیسی ہے؟ کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کی،
اتنی خوبصورت مثالوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں نا. اب اس آیت کے اندر ایک کلمہ طیبہ پڑھنے والے مومن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پاکیزہ درخت سے اس کی مثال دے رہے ہیں. کیسے؟ اگر ہم اس کو اپنی ناقص سی عقل سے سمجھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثال ہے تو بہت ڈیپ. اب دیکھیں جب ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا کلمہ پڑھنے سے اس کے دل میں ایمان کا ایک بیج لگ جاتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ کلمہ طیبہ پڑھو گے اس کی مثال کیسی ہے؟ ایک پاکیزہ درخت جیسی. واقعی پاکیزہ درخت جیسی ہے. جب ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایمان کا بیج ڈل جاتا ہے. پھر وہ قرآن اور حدیث سے اس بیج کی آبیاری کرتا ہے, اس کو پانی لگاتا ہے. اس بیج کو جب قرآن اور حدیث سے آبیاری کرتا ہے تو تھوڑی ہی دیر کے اندر اس بیج کے اندر سے پھر تقویٰ, شکر, توکل جیسی روحانی عبادات کی جڑیں نکلتی ہیں. اس بیج کو قرآن و حدیث سے آبیاری کی, پھر اس میں سے جڑیں نکلی شکر کی, تقویٰ کی اور توکل کی. پھر جب قرآن اور حدیث کا اس کو پانی ہم لگاتے رہتے ہیں تو اس میں سے اعمال صالح کی کونپلیں نکلتی ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے اعمال صالح, چھوٹے چھوٹے عمل کرنے لگ جاتے ہیں. وہ نیک عملوں کی جب کونپلیں نکلتی ہیں پھر اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کرنیں پڑتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کرنیں پڑتی ہیں, تزکیہ کی کھاد ڈلتی ہے اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی کونپلیں ایک بڑا سا تنا اور درخت بن جاتی ہے. جب وہ بڑا سا ایک تنا بن جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر اعمال صالح کے پھل بھی لگتے ہیں, پھول بھی لگتے ہیں. اس کی ہوا جو ہے وہ معطر بھی ہوتی ہے, خوشبودار بھی ہوتی ہے. اس کے اوپر حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہیں ان کے اعمال صالح اور اس کے پھل اور پھول لگتے ہیں. تو کیا یہ ایک واقعی پاکیزہ درخت نہیں ہو گیا؟ اب ایک درخت کیا کام کرتا ہے اور ایک مومن کو کیا کام کرنے ہیں, اب یہ ذرا ہم کمپیئر کر لیتے ہیں. یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ واقعی جب ایمان میں دل کے اندر ہم نے ایمان کا بیج کو بو لیا, اس کو ہم نے سنت کے ساتھ قرآن و حدیث کے ساتھ آبیاری کی, اس میں سے کونپلیں نکلی, جڑیں پکڑی انہوں نے اس کے اوپر. پھر ہم نے جب قرآن اور حدیث اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اس کے اوپر پھل اور پھول بھی لگ گئے. اب اگلا کرنے کا کام کیا ہے؟ ایک مومن جو کہ ایک درخت کی طرح ہے وہ واقعی ایک معاشرے ملک کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے. جس طرح ایک درخت ہے نا, اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ ایک درخت ماحول کو صاف ستھرا رکھتا ہے, گندگی دور کرتا ہے. ایک درخت اگر ماحول ہمارا آس پاس کا گندا ہو تو اس کی ہوا کو پاک صاف کر دیتا ہے. اس ماحول کے اندر اس درخت کی وجہ سے خوبصورتی آ جاتی ہے, وہ اس کو خوشنما بناتا ہے, اس کو معطر کرتا ہے اور پھر وہ آنکھوں کو ٹھنڈک بھی دیتا ہے. وہ پرندوں کے لیے بھی جگہ فراہم کرتا ہے, کیا نہیں کرتا؟ ایک بہت گھنا سا درخت ہو تو کیا اس کے اوپر آ کے بہت سے پرندے اپنے گھونسلے نہیں بنا لیتے ہیں؟ اور پھر وہ جو مسافر جو چلتا چلتا آتا ہے راستے کی تھکان دور کرنے کے لیے کیا اس کے سائے میں بیٹھ کے سانس نہیں لیتا ہے؟ بالکل یہی چیز ایک مومن کو بھی کرنی ہے. ایک مومن کو بھی بالکل اسی طرح ایک پاکیزہ درخت بننا ہے. کس طرح سے وہ بنے گا؟ جب وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا تو اس سے وہ درخت بنے گا. پھر جب وہ اپنے اچھے رویے کے ساتھ معاشرے کو معطر کرے گا, معاشرے کے اندر خوشبو پیدا کرے گا, پھر وہ اپنے جب بوڑھے والدین اور معاشرے کے کمزور لوگوں کا سہارا بنے گا. درخت بنتا ہے نا, درخت کن کے لیے سہارا بنتا ہے؟ ان چرند پرند کے لیے جگہ دیتا ہے, اس مسافر کو ٹہرنے کے لیے اپنے نیچے جگہ دیتا ہے. بالکل اسی طرح سے ایک مومن کو بھی کرنا ہے. اور پھر بہت سے لوگ اس کے سائے سے فائدہ مند بھی ہوتے ہیں. اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بننا ہے ایک مومن کو. اور پھر ایک مومن کو صرف خود ہی نہیں معطر ہونا. جس طرح سے ایک درخت جو ہے جب وہ زیادہ بڑھتا جاتا ہے تو اس کی شاخیں, اس کی روٹس بہت زیادہ پھیلتی جاتی ہیں, بالکل اسی طرح سے ایک مومن کو بھی مرنے سے پہلے اپنی بہت سی شاخیں بنانی ہیں. اپنی جو نیو جنریشن ہے, جو بچے ہیں, ان کو دین کی تعلیمات دے کر جانی ہے تاکہ وہ کام رکے نہیں, وہ کام آگے چلتا ہی جائے, وہ کام رکتا نہیں ہے. جب وہ درخت جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اس کی لکڑی بھی کام آتی ہے, جلانے کے کام آتی ہے. بالکل اسی طرح سے ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد جو اس کی اگلی نسل ہے جس کو وہ نیکی کی طرف لگا گیا ہے وہ بھی اس کے لیے اعمال صالح اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. تو کیا اللہ نے صحیح مثال نہیں دے کر ہمیں سمجھایا؟
اللہ کی مثال غلط ہو کیسے سکتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کلمہ طیبہ پڑھنے والا مومن ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے. جس طرح سے جو کام ایک پاکیزہ گھنا درخت کرتا ہے وہی سارا کام ایک مومن بھی کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی شعور پیدا فرما دیجئے, ہمیں بھی شعوری طور پر کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق دے دیجئے, ہمیں مرتے دم تک کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دیجئے, اور ہماری ذریتوں کو بھی شجرۃ مطیبہ کے لیے چن لیجئے. آمین ثم آمین. ایک بدذات درخت کسی ہے. اب دوسری مثال بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں. دوسری کس کی مثال ہے؟ ایک کلمہ خبیثہ کی مثال, یعنی کہ جو کلمہ طیبہ پر ایمان نہیں لاتا وہ کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے. کوئی درخت اچھا نہ ہو, نہ وہ بڑھ رہا ہو, نہ اس کی لکڑی کسی کام کی ہو, نہ اس کا پھل پھول لگ رہا ہو, نہ وہ ہوا دیتا ہو, نہ سایہ دیتا ہو, تو اس درخت کو کیا کیا جاتا ہے؟ نارملی کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے, یہ ہمارے کسی کام کا نہیں. اللہ بالکل یہی سمجھا رہا ہے کہ جو کلمہ خبیثہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں ان کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جس کا کوئی کام نہیں ہے, تو اس کو سطح سے اکاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی استحکام بھی نہیں ہے. ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت اور دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے, اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے. اللہ کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس سے کھلے اور چھپے وہ خرچ کریں, قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں خرید و فروخت نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی دوست نہ. ایک بار پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خرچ کرنے کا یہاں پر ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو تم اعلانیہ کرو, تم چھپ کے کرو, تمہارے پاس تھوڑا مال ہے, زیادہ مال ہے, لیکن اپنے ہاتھ کو نہ روکو. اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ دیتے رہو. وہ چھپ کے دو, وہ ظاہری طور پر دو, لیکن اسے دبا کر مت رکھو. ہمیں وہ ابو ذر غفاری کا واقعہ بھی تو پتہ چلتا ہے جس کو بڑی ڈیٹیل سے انشاءاللہ میں آپ کو سورہ بقرہ میں بھی بتاؤں گی, لیکن وہ ابو ذر غفاری تھے کہ جب ان کے پاس وہ کہنے لگے کہ گھر کا ایک مالک ہے, اس مالک نے مجھے جب اس گھر سے نکال دیا نا تو میرے پاس پیچھے اور کوئی جگہ نہیں رہے گی. وہ وہاں پر اس گھر میں کس طرح سے رہتے تھے؟ اجنبیوں کی طرح رہتے تھے, ہم مسافروں کی طرح رہتے تھے کہ مجھے اس گھر کا رہنے والا کبھی بھی نکال سکتا ہے. انہوں نے کیوں یہ طریقہ اپنایا تھا؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں رکھی. یہاں پر ہم صرف مسافر ہیں, یہ گھر ابدی نہیں ہے. ابدی گھر تو وہ جنت کا گھر ہے جس کی تیاری کے لیے اس دنیا میں ہمیں مسافر بنا کر بھیجا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی توفیق دے تو اس کے لیے للہ فی اللہ ہمیں خرچ کرنا ہے تاکہ اس جنت کے اندر بھی جو ہے ہمارا ایک اچھا مقام بن سکے. وہی اللہ ہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا, رزق رسائی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے, جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا, سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا, جس نے سورج کو چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا اور لگاتار چلتے رہتے ہیں, اور تاروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا, جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. ایک بار پھر سے اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو وہ رحمان ہے, وہ کریم ہے, اس نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں نا تم تو انہیں گن بھی نہیں سکتے ہو. تم ان کا شکر ادا کرنا تو کیا وہ اتنی ان گنت ہے کہ شاید تم وہ ساری شمار بھی نہ کر سکو ان نعمتوں کو, تو تمہارے لیے اس کا شکر ادا کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن اگر تم صرف ناشکری ہی کرتے جاؤ کہ جو مانگا تھا اللہ نے وہ ہمیں یہ دے دیا یہ نہیں دیا, تو یہ پھر ناشکری میں بھی آ جاتا ہے. تو یہاں پر ہمیں ناشکری سے منع کیا جا رہا ہے, اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہر لیول پر ناشکری ہے. اس طرح سے ناشکری ہے, اللہ نے گھر دے دیا, اچھا گھر تو ہے, خوبصورت تو نہیں ہے نا, بڑا تو نہیں ہے نا, بڑا گھر دے دیا, اچھا اچھے سے فرنش تو نہیں ہے نا, اس میں تو اچھے سے ہمارے پاس پوری کی پوری کراکری نہیں ہے, ہمارے پاس اچھا فرنیچر نہیں ہے, کوئی اچھا ڈیزائنر نہیں ہے, اچھا وہ بھی اللہ نے دے دیا. پھر اتنا بڑا گھر ہے, اب اس کی صفائی کون کرے, ہمارے پاس ملازم نہیں ہے, اچھا ملازم بھی دے دیا, اب یہ کم ہے, یہ زیادہ ہونے چاہیے. ہر لیول پر ناشکری ہوتی ہے. اچھا اللہ نے لباس دے دیا, اچھا اللہ جی میرے پاس اتنے تو کپڑے ہیں ہی نہیں, اب میں اس پر کیا پہن کر جاؤں, اس پر کیا پہن کے جاؤں. اچھا چلیں کپڑے ہیں بھی, سارے پہلے پہنے ہوئے ہیں, کوئی نیا ڈریس تو ہے ہی نہیں. اگر نیا مل بھی گیا تو ڈیزائنر تو نہیں ہے نا, ڈیزائنر مل گیا تو پھر ہم کہیں گے اس کے ساتھ کہ میچنگ جوتے نہیں ہے, میچنگ بیگ نہیں ہے, میچنگ جویلری نہیں ہے, میچنگ ہینڈ بیگ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک کے بعد ایک اللہ کی ناشکری ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں تو میں نے بن مانگے ہی اتنا دے دیا ہے کہ تم شکر ادا کرنا چاہو تو ایک کے بعد تم دوسری چیزوں کا شکر ادا کرنا چاہو تو تم کر ہی نہیں سکتے ہو.
تم اس کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بنا شکری سے بچائے اور ہمیں بھی شکر ادا کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. یاد کرو وہ وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. اب دیکھیں, اب اگر صبر, شکر اور ذکر کی بات ہو اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ کیا جائے, اس کے بغیر تو بات ہی مکمل نہیں ہوتی ہے. وہ جو صبر کی اعلیٰ مثال تھے, وہ جو شکر کی اعلیٰ مثال تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کی یہاں بات نہ کی جائے تو واقعی بات ادھوری ہے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ بتوں کو توڑ دیتے تھے, ان کے مخالفت کرتے تھے, جن کا اپنا باپ جو ہے وہ بت تراش تھا, بت بناتا بھی تھا, بت کی پوجا بھی کرتا تھا, اس کے باوجود وہ مخالفت پر ڈٹے ہوئے تھے. پورے کے پورے بت خانے کے بت توڑ ڈالے تھے, معاشرے سے دھتکارے گئے تھے, آگ کے الاؤ میں ڈالے گئے تھے, لیکن زبان پر تب بھی کلمہ جاری تھا, تب بھی صبر اور شکر سے کام لیا تھا. اس بستی سے نکال دیے گئے, عراق سے فلسطین ہجرت کر گئے. جب بیوی سے شادی ہوتی ہے, آزمائشیں پھر بھی جاری ہیں. حضرت ہاجرہ سے شادی ہوئی, اللہ نے اسماعیل سے نوازا. اللہ نے حکم دیا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو لے جاؤ, اس زیرو بستی میں لے جاؤ جہاں پر نہ چرند ہے نہ پرند ہے, وہ بیابان ریگستان, وہاں پر ان کو لے جاؤ اور وہاں پہ چھوڑ آؤ. ایسا ہی کیا. کیوں؟ کیونکہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ جب اللہ نے کہا ہوا اذ قالوا لہ, جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کام کر دو تو اسلم, اللہ نے کہا فرما بردار ہو جاؤ. قالوا اسلمت لربی, ہم نے فوراً سے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے اللہ جی میں فرما بردار ہو گیا. اللہ کا تو بس کہنا ہوتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے سے ہی تیار ہوتے تھے. اللہ نے کہا فرما بردار ہو جاؤ, حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میں فرما بردار ہو گیا. ہاجرہ کو بھی لیا, اسماعیل کو بھی لیا, اس وادی میں چھوڑ آئے, صرف ایک مشکیزہ پانی اور چند کھجوریں دی جو کہ کچھ دن میں ختم ہو جانی تھی. اب جب واپس انہیں چھوڑ کر پلٹ رہے ہیں تو حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر نہیں دیکھا, صرف یہ کہا تھا ابراہیم, حضرت ہاجرہ پوچھے جا رہی ہیں کہ ابراہیم ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو, لیکن کوئی جواب نہیں ملا. تو اس پر ہاجرہ نے پھر سے کہا, وہ ہاجرہ شاکرہ, وہ کہنے لگی ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اس پر بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر صبر کر لیا کہ ہاں اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں بھی پھر اس پر راضی ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ صابرہ شاکرہ ہاجرہ تھی جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم پر ہی راضی بر رضا تھی. اس بچے کے ساتھ اس زی وادی کے اندر رہی جس کے اندر نہ کوئی چرند تھا, نہ پرند تھا, نہ کھانا تھا, نہ پانی تھا. اور اس وقت بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اتنے محبوب بیٹے اور بیوی کو جب چھوڑ کر وہاں سے جا رہے ہیں تو اللہ کی راہ میں وہاں سے جاتے ہوئے دعا کیا کر رہے ہیں؟ دل کی کیفیت یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھ رہے ہیں, اور زبان پر صرف ایک ہی دعا جاری ہے, اور وہ کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, الہی میری ذریت کو نمازی بنا دے. اس زی وادی کے اندر چھوڑ رہے ہیں جہاں پر ان کو یقین ہے کہ نہ پانی ہے نہ کھانا ہے, کچھ دیر میں مر جائیں گے, لیکن اس کے باوجود اس وادی میں اللہ پر توکل کر کے چھوڑ کر جا رہے ہیں. پھر بھی اللہ سے یہ دعا نہیں کر رہے کہ اچھا اللہ ان کے لیے پانی اور کھانے کا بندوبست کر دے. نہیں, دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ میری ذریت کو نمازی بنا دے. نمازی ایسے ہی نہیں بن جاتے ہیں, قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آج اگر آ کر صرف یہ کہا جائے علماء سے اور مولویوں سے اور جا کر ان سے دعائیں کرائی جائیں کہ آپ دعا کریں ہمارے بچے نمازی بن جائیں, نیک بن جائیں, بچے نہیں بنیں گے. اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں, مشکلات میں ڈالنا پڑتا ہے, تبھی بچے نمازی بنتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی نمازی بنا دیجئے اور ہماری ذریتوں کو بھی نمازی بنا دیجئے. آمین ثم آمین. ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا, مگر میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں گے, لہٰذا ان سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے, اور جو میرے خلاف اختیار کریں گے تو یقیناً درگزر کرنے والا مہربان ہے. پروردگار میں ایک آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محروم گھر کے پاس لا بسایا ہے. اس کے اندر بھی وہی پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ جو کہ میں نے آپ کو اپنے الفاظ میں بتا دیا. اور اس کے بعد ہمیں اس سے جو درس مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ اپنی اولاد کو صرف نمازی بنانے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی جو ہے وہ
دی تھی۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تار کول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اب یہاں پر ایک بار پھر سے جہنمیوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ روز جب ہوگا تو ان مجرموں کا کیا حال ہوگا۔ دنیا کے مجرموں کا ہم حال دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح سے انہیں بے دردی کے ساتھ سلاخوں کے اندر رکھا جاتا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا کر کس طرح سے ظلم و جبر کیا جاتا ہے۔ اور یہ مجرم جو اللہ کے مجرم ہیں، جو حاکموں کے حاکم کے مجرم ہیں، ان کا پھر کیا انجام ہوگا، ان کی سزا کیا ہوگی؟ وہ عزیز ذو انتقام ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ اس کا سزا اور اس کا جو لینے کا طریقہ ہے وہ پھر کیا ہی ہوگا۔ اللہ بتا رہا ہے کیا کیا جائے گا اس دن زنجیروں میں ان کے ہاتھ اور پاؤں جکڑ دیے جائیں گے اور انہیں تار کول کے لباس پہنائے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ آپ کو پتہ ہے تار کول کیا ہوتی ہے؟ جب سڑکوں کو تعمیر کیا جاتا ہے تو اس کو بنانے کے لیے ایک لیکوڈ استعمال کیا جاتا ہے جس کو تار کول کہتے ہیں۔ وہ لیکوڈ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ بہت زیادہ گرم، بہت گندا، بدبودار اور بہت شدید سوئر گرم ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ جہاں چپک جاتا ہے نا اس سے اترتا بھی نہیں ہے، جس حصے پر وہ لگ جاتا ہے وہیں پر چپک جاتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس روز جہنمیوں کو کیا کیا جائے گا؟ اس تار کول کا لباس پہنایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ وہ لباس جو اتنا گندا، بدبودار، گرم اور ساتھ لگ جائے تو پھر چپک ہی جاتا ہے، وہ لباس پہنایا جائے گا۔ اور اگر وہ اس کو اتارنا چاہیں گے تو بھی نہیں اتار سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ زنجیروں کے ساتھ ان کے ہاتھ اور پاؤں جکڑ دیے گئے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیکی کرنے والوں میں بنا دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس جہنم کی آگ اور جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ پھر اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ صرف تارکول کے لباس نہیں پہنے ہوں گے بلکہ ان کے اوپر آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے ہوئے ہوں گے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ سبحانہ و تعالی شاید یہ انہی لوگوں کے لباس ہوں گے نا پھر جو اس دنیا میں رب پسند لباس نہیں پہنتے۔ بالکل یہ وہی لوگ ہوں گے جو کہ اس دنیا میں اپنا من پسند لباس پہنتے ہیں، جو فحاشی اور عریانی والا لباس پہنتے ہیں، نیم عریاں لباس پہنتے ہیں کہ بظاہر تو لباس پہنے ہیں لیکن اندر پورا کا پورا ان کا جسم، ان کا فگر وہ نظر آ رہا ہے۔ جب وہ ایسے من پسند لباس پہنتے ہیں تو یقیناً یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جب پھر اس روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو تارکول کے لباس پہنائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو من پسند نہیں رب پسند لباس پہننے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت میں بس خدا ایک ہی ہے اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مہلت عمل میں ہی ہوش میں آنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ ایمان کے جوش میں ہی ہمیں اپنی تربیت اور تزکیہ کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ الحجر مکی صورت 99 آیات 6 رکوعات، ترتیب کے اعتبار سے 15ویں نمبر پر اور نزول کے اعتبار سے 54 نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ یہ کتاب ہے جو کہ کتاب الہی ہے اور قرآن مبین بھی ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک کے لیے دو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، الکتاب اور المبین، دو الفاظ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ کتاب ہے the only book of its type is جیسی اور کوئی کتاب نہیں ہے، اور مبین دو ٹوک باتیں ہیں اس کے اندر، کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ جو بھی بات ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر کٹ دو ٹوک بتا دی ہے۔ اور پھر اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ بعید نہیں ہے کہ ایک وقت وہ بھی آ جائے جب وہی لوگ جنہیں آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ آج جس محفل میں بیٹھے ہیں کاش وہ پھر اس دن کہتے کہ ہم نے اس محفل میں بیٹھ کر ان باتوں کو سن لیا ہوتا، اس پر عمل کر لیا ہوتا، اس پر سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پئیں اور مزے کریں اور بھلاوے ڈالے رکھیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟
جو لوگ نہیں نہ سنتے تمہاری انہیں چھوڑ دو. وہ کیا کریں؟ انہیں چھوڑ دو, وہ کھائیں پئیں, اپنی زندگی میں مزے میں رہیں, کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد ہی صرف کھانا پینا رہ گیا ہے. ان کے کھانے پینے اور موج کرنے سے آگے انہیں زندگی کا کوئی مقصد نظر ہی نہیں نہ آتا. تو پھر ان کو چھوڑ دو, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. جن کی صبح و شام صرف اور صرف کھانے پر ہی رہ گئی ہے نا زندگی, ان کی زندگی کا مقصد ہی صرف یہی ہے, اور ان کا صرف کہنا یہی ہے کہ 2 دن کی زندگی ہے, کھا لے پی لے اور موج اڑا, تو پھر ان کو موج اڑانے دی جائے. وہ لوگ جن کا صرف مقصد یہ رہ گیا ہے کہ صرف اور صرف ہوٹلنگ اور ڈائننگ آؤٹ اور ایٹ ایز مچ ایز یو کین, جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ, تو پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ جو دین کے کام پر, دین کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں, ان کا مقصد, ان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی ہے. کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے, اور جب وہ اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں, اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی, یعنی جس کے موت کا وقت آ گیا اس کو پھر مہلت نہیں دی جاتی. جب فرشتہ آ گیا تو وہ جان لے کر ہی جاتا ہے. رہا یہ ذکر تو ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے نگہبان. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ ذکر, یہ قرآن, اسے ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہی ہے وہ آیت جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن پاک جو آج سے 1400 سال پہلے سے نازل کیا گیا, لیکن آج تک اس کے نہ کسی حرف میں, نہ مد میں, نہ شد میں, نہ زبر زیر میں اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے تو اس کی وجہ یہ آیت ہے, کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں نے اسے نازل کیا ہے اور میں نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لے اس نے تبدیلی کا تو کوئی امکان ہی نہیں. اللہ نے کیسے اس کی حفاظت کی؟ یہ ام الکتاب یہ لوہے محفوظ میں رکھی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اسے آسمان دنیا پر لایا گیا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کی ایک ایک آیت, ایک ایک سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں ڈالی گئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں ڈالی گئی, پھر آپ کے حیات طیبہ کے اندر بہت سے حافظین کرام تھے جنہوں نے اس کو حفظ کیا. اس کے بعد جب بہت زیادہ جو صحابہ تھے وہ کثرت سے شہید ہونے لگے جنگ یمامہ میں, تو اس کے بعد یہ ایک تصور پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن جو ہے اس کی جو اصل ہے وہ بہت کم رہ جائے. اس کے لیے پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب وحی کا اہتمام کیا. جب انہوں نے کاتب وحی کا اہتمام کیا اور اس وحی کو لکھوانے کے لیے پھر پورا بندوبست کیا گیا اور قرآن کو جو ہے وہ ایک فارم میں, لکھی ہوئی فارم کے اندر لے آیا گیا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس پر اعراب بھی لگائے گئے. خلفاء کے بعد پھر جب یحییٰ بن عامر کا دور آیا تو اس کے اندر اس کے اوپر منقوط یعنی کہ نقطے لگائے گئے, کیونکہ عربوں کے لیے تو پڑھنا آسان تھا, پر جو عربی اجمی جو اس کو جب پڑھتے تھے یا جو عربی کو نہیں جانتے وہ جب اس کو پڑھتے تھے تو ان کے لیے اس کو ویسے پڑھنا تھوڑا سا مشکل تھا. اس لیے اس پہ نقطے بھی لگائے گئے اور پھر دنیا کے ہر حصے کے اندر اس کو پھیلا دیا گیا. پھر حافظین کرام نے اپنے دلوں میں, اپنے ذہنوں میں اس کو یاد کر لیا. اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر زیر زبر کی تبدیلی کے, ہلکی سی تبدیلی کے بغیر بھی اس کو محفوظ کر رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اتنی حفاظت فرمائی ہے اس قرآن کی, کیا صرف اس لیے فرمائی ہے کہ آج ہم اپنے ٹی وی لانچز میں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہم یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ اچھا یہ اللہ کا کلام ہے, اس کی یہ آیت, اچھا چلو ٹھیک ہے اس کو تو میں مان لوں گی, اس پر عمل کر لوں گی. یہ نہیں میں عمل کر سکتی, یہ بڑا مشکل کام ہے. چلو میں یہ کام تو آسانی سے کر سکتی ہوں, یہ مشکل کام ہے, یہ میرے سے نہیں ہوگا. نہیں, اللہ نے یہ قرآن ہمیں اس لیے اس کی اتنی حفاظت نہیں کی ہے کہ ہم اپنے ٹی وی لانچز میں اور اپنے گھروں میں, اپنے گراجز میں ہم بیٹھ کر اپنے بیڈ رومز میں اس کو پڑھیں اور ہم اس کے اندر سے پک اینڈ چوز کریں. نہیں, ہم نے اپنی مرضی سے اس کے اندر سے کچھ آیتوں کو چن کر اس کو اپنا لینا اور کچھ کا انکار کر دینا اس لیے نہیں اس کی حفاظت ہوئی تھی. اس کی حفاظت اس لیے ہوئی تھی کہ اس قرآن کو پورا کا پورا اپنایا جائے, پورے کے پورے پر عمل کیا جائے, ہر حکم کو مانا جائے. یہ نہ کہا جائے کہ چلو پردہ کرنا ہے, پردہ چلو میں کر ہی لوں گی, لیکن یہ جو سود سے بچنا ہے نا یہ نہیں میرے سے ہو پائے گا. سودی کاروبار چھوڑ دیں گے, ہمارا گھر کیسے چلے گا, پورا کا پورا گھر ہی تباہ ہو جائے گا, یہ نہیں میں کر سکتی. اچھا پردہ یہ تو بہت مشکل کام ہے, میں نہیں کر سکتی, میرا تو گرمی میں سانس ہی گھٹ جائے گا. بھئی اللہ کو نہیں پتا تھا؟ آج کتنی پردہ کرنے والی ہیں جن کے سانس گھٹ کے وہ مر گئی.
اللہ کو پتہ ہے اس نے انسان کو کیسے تخلیق کیا ہے، اس کے مطابق ہی اللہ نے اسے ڈیزائن کیا ہے. تو اس قرآن کی حفاظت اس لیے اتنی ٹائٹ نہیں کی گئی تھی کہ ہم اس میں پک اینڈ چوز کریں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کی اشاعت اور سربلندی کے لیے اس کی اتنی حفاظت کی ہے کہ ہم اس کو آگے پھیلائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے، ہماری نسلوں میں سے بھی حافظین قرآن اور محافظین قرآن اٹھائیں، آمین ثم آمین. یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا اور ہر شیطان مردود سے ان کی محفوظ کر دیا. اب یہاں پر ایک بار پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قلعوں کا ذکر کر رہے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ زمین کو ٹائٹ کرنے کے لیے، جو کہ پہلے ایک لیکوڈ تھا، پھر سیمی سالڈ تھا، پھر سالڈ تھا، اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے، اس کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے، اپنی شیپ میں لانے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کی میخیں جو ہیں وہ اس کے اندر گاڑی، تاکہ وہ پہاڑ جو ہے جتنا زمین سے اوپر جتنا نیچے اس کو ٹائٹلی پکڑ کے رکھیں گے اس کی شیپ. بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو اسٹیبل کرنے کے لیے اس پر بھی قلعے بنائے تھے، لیکن ان قلعوں کو خوبصورتی دینے کے لیے اللہ نے انہیں ستاروں کی شکل دی. یہ جو ستارے ہیں یہ اصل میں آسمان کے قلعے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں، اگر آسمان کے اوپر اتنے بڑے بڑے سے قلعے لٹک رہے ہوتے تو کیا خوبصورت لگتے؟ نہیں. اللہ حسین ہے، اللہ صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ نے اس آسمان کو خوبصورت بنانے کے لیے ان قلعوں کو ستاروں کی شکل دی جو ہمیں آسمان پر اتنی خوبصورتی کے ساتھ دکھتے ہیں. پھر اس سے اگلا کام کیا کیا گیا؟ ان مضبوط قلعوں کو استعمال کیا جاتا ہے. کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ ایک تو مسافر جو ہیں وہ اس سے راستہ اپنا پہچانتے جانتے ہیں، اور پھر دوسرا یہ کہ ان قلعوں کے ساتھ کیا کام کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی کاہن یا نجومی، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی کاہن یا نجومی جو ہے وہ اس کے پاس کوئی شیطان آ کر اس کی غیب کی خبریں یا جنات آ کر غیب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس وقت وہ شہاب ثاقب، وہ میٹیور، وہ ٹوٹا ہوا تارا ان کو مارا جاتا ہے، جس سے وہ شیطان یا جنات جو ہیں وہ وہیں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں اور وہ جو خبریں ہیں وہ زمین تک نہیں لا پاتے ہیں. اور یہی کام جب لوہے محفوظ سے اور پہلے آسمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتارا جانا تھا، اس کا نزول ہونا تھا، اس وقت بھی آسمان دنیا کی جو حفاظت ہے وہ بہت ٹائٹ کر دی گئی تھی، تاکہ کوئی بھی جنات یا شیطان جو ہیں وہ اس قرآن کو ڈائریکٹلی لا کر علم نجوم یا پھر نجومیوں کے پاس نہ دے سکیں. تو یہ کس کا فائدہ ہے اور کس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ستاروں کا کام، ان قلعوں کا کام. اللہ نے کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخلیق آدم بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو الگ الگ طریقے سے پیدا کیا. سب سے پہلی مخلوق جو اللہ نے بنائی تھی وہ کون تھے؟ فرشتے تھے. فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا، فرشتے نوری مخلوق ہیں، اللہ کے نور سے بنائے گئے تھے. پھر اس کے بعد جنات کو بنایا، جنات آگ سے بنائے گئے، اس لیے وہ ناری مخلوق ہیں. اور ہم انسان، ہم کیونکہ مٹی سے، خاک سے بنائے گئے، اس لیے ہم خاکی مخلوق ہیں. تو تخلیق آدم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس کا آگے اب قصہ بتائیں گے کہ کس طرح سے جو شیطان تھا وہ ضد اور ڈھٹائی پر آ گیا تھا، اور وہ کیا کہنے لگ گیا تھا. وہ بولا، میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے دکھاؤں گا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کا رویہ بتا رہے ہیں، شیطان کا مکالمہ بتا رہے ہیں جو اس نے اللہ سے کیا تھا. اس نے کہا تھا اچھا تو نے مجھے، اللہ کو کہا تھا کہ اچھا اللہ تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، آپ بھی دیکھنا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، انہیں آرزویں دلاؤں گا، ان کو کہوں گا کہ اب تم یہ سارے غلط طریقے جو ہیں ان پر آ جاؤ. اور اب صرف میں اکیلا ہی نہیں آؤں گا، میں اپنے پیادے بھی ساتھ لے کر آؤں گا اور ان کو ہر طرح سے بہکاؤں گا. اور وہ اتنا ڈٹرمنڈ ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے کیا کہا تھا کہ میرے اس وار سے صرف کون بچ سکیں گے؟ وہ بتا گیا نا طریقہ بھی. کیا کہا اس نے؟ الا عبادک منہم المخلصین، صرف وہی لوگ اس چیز سے بچیں گے جو کہ کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے جو مخلص بندے ہیں، جو خالص بندے ہیں، صرف وہی میرے اس وار سے بچ پائیں گے. اور اس وار سے بچنے کا طریقہ کیا چھوڑ گیا؟ سجدے کا راستہ چھوڑ گیا. وہ ذکر اور دعا اوپر کا راستہ چھوڑ گیا اور نیچے سجدے کا راستہ چھوڑ گیا. اللہ کے خالص بندے جو کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہ اس کے وار سے بچ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہمیں بھی اخلاص اور خلوص نیت عطا کر دیجیے، ہمیں توحید پر جمنا آسان کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ یہ جہنم جس کی وعید ابلیس کے لیے کی گئی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، اور دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت اور جہنم کے دروازوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جہنم جو کہ ابلیس شیطان کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، اور وہ جنت جس کے 8 دروازے ہیں۔ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو رحم ہے وہ آپ کے قہر پر غالب ہے۔ اللہ کا یہ رحم ہے کہ اس نے جہنم کے تو 7 لیکن جنت کے 8 دروازے بنائے تاکہ جنت میں جانے والے زیادہ اور جہنم میں جانے والے کم ہوں۔ وہ 8 دروازے جن کے ہمیں مختلف نام بتائے گئے، باب الریان، باب الجہاد، باب الصلاۃ، باب الصدقہ، اور پھر ایک دروازہ باب الیمین بتایا گیا۔ یہ وہ دروازہ ہوگا جس میں بلا حساب ہی لوگ جائیں گے، جس میں کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں بنا دیجیے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں بنا دیجئے، ہمیں ان 70,000 خوش نصیبوں میں بنا دیجئے جو بلا حساب ہی باب یمین سے گزر کر چلے جائیں جنت میں۔ اور پھر وہ کیسے جائیں گے جنت میں؟ ایک ایک کر کے لائن بنا کے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دروازہ اتنا کشادہ ہوگا، اتنا کھلا ہوگا کہ وہاں پہ لائن بنا کے نہیں، بلکہ 70,000 لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک ساتھ ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، وہ دروازہ اتنا بڑا ہوگا کہ 70,000 لوگ ایک ہی وقت میں اس کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں بنا دیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اس کشادہ جنت کا حریص بنا دیجئے، آمین ثم آمین۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ باقی دروازوں کے نام مختص نہیں کیے گئے، کیونکہ اگر 8 کے 8 دروازوں کے نام مختص کر دیے جاتے تو باقی نیکیوں کے لیے تو لوگ کہتے ہیں یہ نیکی تو کرنی نہیں، اس کے لیے تو کوئی دروازہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کچھ جو نام ہے وہ ان کو نہیں بتائے تاکہ لوگوں کے اندر ہر طرح کی نیکی کرنے کا جو حرص ہے وہ باقی رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی 8 ہی دروازوں سے پکارا جائے اور ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ مجھے امید ہے کہ تم ان خوش نصیبوں میں ہی ہوگے جو کہ بلا حساب ہی اور ان 8 دروازوں سے ہی پکارے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان میں بنا دیجیے۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی ہم اس سے نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے۔ اب یہ جنت کا منظر بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جنت میں جانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کو صاف کر کے بھیجیں گے اور وہاں پر دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی صاف کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا غضب بھی نہایت دردناک ہے۔ اور انہیں حضرت ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ تو سناؤ جب وہ آئے اور اس کو کہا سلام ہو تم پر۔ اب یہاں پر مہمان نوازی بتائی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان نوازی تو ایسی تھی کہ وہ ایک غیر آ رہے ہیں، ان کو وہ جانتے نہیں ہیں پہلے سے، لیکن اس کے باوجود ان کی بھرپور جو ہے وہ مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ گویا کہ یہ حکم خداوندی بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے، ہمیں بھی بھرپور مہمان نوازی سے جو ہے وہ کام لینا چاہیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو کہ بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا۔ اب یہاں پر ایک بات پر بہت غور کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں 7 دہرائی جانے والی آیتیں دی اور ساتھ ہی ساتھ میں نے تمہیں کیا دیا؟ قرآن عظیم دیا۔ یہ 7 دہرائی جانے والی صورتیں کون سی ہیں؟ اس آیتیں کون سی ہیں؟ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے جس کی 7 آیات ہیں، اور اس لیے ان کو دہرائی جانے والی کہا کیونکہ یہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، دعا میں کی جاتی ہیں، دم کرنے کے لیے ان کو پڑھا جاتا ہے، دعا کے شروع میں پڑھا جاتا ہے، ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہ 7 دہرائی جانے والی صورتیں ہیں۔ اب یہاں پر جو چیز نوٹ کرنی ہے کہ اللہ نے کہا کہ وہ میں نے تمہیں 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن مجید دیا۔ گویا کہ ان 7 آیتوں کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک طرف وہ 7 آیتیں اور ایک طرف پورا کا پورا قرآن، اور ان دونوں کی اہمیت کیسے ہے؟ سورہ فاتحہ 7 آیات ہیں دعا،
اور جواب دعا میں اللہ نے پورا کا پورا قرآن دے دیا۔ جب ہم نے وہ 7 آیات پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو اللہ نے کہا یہ پورا قرآن لے لو، یہ اس دعا کا جواب ہے، اس پر عمل کرو گے تمہاری وہ ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی مستجاب الدعا بنا دیجئے، ہماری دعاؤں میں بھی اتنا وزن پیدا فرما دیجئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دلوں کو سخت کوفت ہوتی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کے جناب میں سجدہ بجا لاؤ اور اس کی آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ آخری آیت، خوبصورت سی آیت، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب تم دین کے راستے پر چلو گے نا تو بہت سی مخالفتیں آئیں گی، بہت سے دشمنیاں آئیں گی، لیکن ان سب دشمنیوں کے سامنے تمہیں کھڑے رہنا ہے، جمنا اور ڈٹنا ہے۔ جب انسان قرآن اور حدیث کو مان لیتا ہے تو مخالفتوں کا طوفان آتا ہے، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اس وقت صرف 3 کام کرنے ہیں۔ کون کون سے؟ سب سے پہلا کام فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں تسبیح کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ دوسرا کرنے کا کام تمہیں کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے۔ اور تیسرا اپنے رب کی بندگی کرنی۔ یہ وہ 3 کام ہیں۔ اسی پر میں آپ کو بتاؤں، اس میں جو سب سے پہلا کام ہے ذکر الہی، ذکر الہی کی ابھی ہم نے پیچھے اہمیت سنی کہ کتنی زیادہ ہے۔ اور پھر سجدہ، وہ سجدہ تو وہ ہے کہ جس کا فائدہ ہمیں ابھی میں نے حدیث میں بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو وہ میرے سب سے زیادہ قریب ترین ہوتا ہے، اور جب میرا بندے کے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں تو وہ اس وقت بھی سب سے زیادہ میرے قریب ترین ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز اللہ نے کیا کہی؟ جب کوئی مشکل آئے گی تو تم نے کس چیز سے ساتھ لینا؟ سب سے پہلے تم تسبیح کرو گے، ذکر الہی کرو گے، دوسرا تم سجدہ کرو گے، اور تیسرا کام رب کی بندگی، رب کی اطاعت کرو گے۔ اسی پر میں اگر آپ کو ایک واقعہ بتاتی چلوں، ہمیں پتہ چلتا ہے سعید بن عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک شخص کو میں نے تختہ دار کے اوپر کی طرف لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک تختہ دار کے اوپر ایک شخص کو پھانسی دی جانی تھی۔ میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہ جو تختہ دار پر جو لٹکائے گئے تھے ان کا نام کیا تھا؟ خبیب بن عدی ان کا نام ہمیں بتایا جاتا ہے۔ وہ اس وقت جن کو تختہ دار پر لٹایا جا رہا ہے، پھانسی دی جانے لگی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے چہرے کے اوپر اتنا اطمینان اور اتنا سکون تھا کہ میں نے آج تک اس سے پہلے کسی کے چہرے پر اتنا اطمینان اور سکون نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو مارا بھی جا رہا ہے، انہیں ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے، لیکن انہیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ان سے جب ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا تھا؟ اللہ نے کہا تھا مشکلیں آئیں گی، دین کی راہ پہ چلو گے، مشکلیں آئیں گی۔ اب جب مشکل آئی، ان کو پھانسی تک لے جایا گیا، لیکن اس وقت بھی 3 چیزوں سے کام لینا ہے، تو انہوں نے وہی کام کیا۔ آخری خواہش پوچھی گئی تو کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہوں گا۔ اب جب نماز پڑھنے گئے تو اس کے اندر سجدہ بھی ہو گیا، اس کے اندر ذکر الہی بھی ہو گیا۔ اب جب وہ نماز پڑھ کر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنی نماز کو طویل نہیں کیا، اپنی نماز کو میں نے اتنا زیادہ طول نہیں دیا، کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ میں بزدل ہوں اور نماز کو اتنا طول دے رہا ہوں تاکہ میں پھانسی سے بچ سکوں۔ نہیں، صرف نماز جو تھی اس کو ادا کیا، اور جب آتے ہیں تو اب آنے کے بعد پھر اگلا کام کیا کیا جا؟ تیسری چیز کیا تھی؟ حتی یاتیک الیقین، اپنے رب کی بندگی کرو اس وقت تک، آخری وقت ہے تب تک بھی تم نے اللہ کی صرف فرما برداری کرتے رہنا ہے، اللہ کے ساتھ ہی جڑے رہنا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ خون کے اندر وہ لچڑے ہوئے زمین پر پڑے ہیں، لیکن اس وقت بھی زبان پر صرف اور صرف کلمہ جاری ہے۔ خون کے اندر پورے لت پت ہیں، لیکن اس وقت بھی زبان پر کلمہ جاری ہے۔ تو یہ ہیں وہ صحابہ جو قرآن کی عملی تفسیر تھے، صرف قرآن کو سن کر جھومتے نہیں تھے بلکہ ریئیکٹ کرتے تھے، رسپونڈ کرتے تھے، قرآن کی آیات کو سن کر اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ ان کا ذکر ایسے ہی پھر قرآن اور حدیث میں نہیں کر دیا گیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں، یہ ان کی زندگیاں ہیں، یہ قرآن کی عملی تشریح ہے کہ اللہ نے کہا کہ آخری وقت تک اگر تم پر ظلم کیا بھی جا رہا ہے، مخالفتیں ہو بھی رہی ہیں، تو تم ذکر، سجدے اور آخری وقت تک بندگی کرتے رہو۔ تو وہ اس کی عملی تفسیر بن کر دکھایا تھا انہوں نے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی توفیق دے دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی انعمت علیہم کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے۔ ربنا اننا آمنا نغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔